अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ वन में मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। पीटीआई पर फॉरेन फंडिंग का इल्जाम साबित। इलेक्शन कमीशन ने 8 साल बाद बड़े केस का बड़ा फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ ने 351 गैर मुल्की कंपनीज और 34 गैर मुल्की शहरियों से ममनुआ फंडिंग ली। पीटीआई को फंडिंग जब्त करने के लिए नोटिस जारी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का बयान हलफी झूठा करार। शो कॉज नोटिस दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक इक़दाम करने का हुक्म। फैसले की कॉपी विफाकी हुकूमत को भी भिजवाने की हिदायत कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िक़ा तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया है कि पीटीआई पर अमेरिका, कनाडा, यूएई से मिलने वाली फंडिंग ममनुआ साबित हुई। तहरीक इंसाफ ने दानिस्ता तौर पर वुटन क्रिकेट लिमिटेड से ममनुआ फंडिंग हासिल की। पीटीआई ने 8 अकाउंट्स की मलकियत तस्लीम की, 16 अकाउंट्स छुपाए और 13 अकाउंट्स को नामालूम करार देकर इजहार लाताल्लुकी किया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि पीटीआई ने आइन के आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी की। चेयरमैन पीटीआई का सर्टिफिकेट गलत था। ममनुआ फंडिंग केस 8 साल तक इलेक्शन कमीशन में जेर समाअत रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला 21 जून को महफूज किया था। पीटीआई ने ममनुआ फंडिंग गैर मुल्की कहां से हासिल की। इलेक्शन कमीशन के फैसले में तफसीलात सामने आ गई। फैसले के मुताबिक पीटीआई ने अबराज ग्रुप के मालिक आरिफ नकवी की मलकियत वुटन क्रिकेट क्लब से 21,21,500 अमरीकी डॉलर हासिल किए। मुत्तहिदा अरब अमारात की ब्रिस्टल इंजीनियरिंग कंपनी से 49,965 अमरीकी डॉलर के फंड लिए। स्विट्जरलैंड की प्लैनेट और बरतानी कंपनी एसएस मार्केटिंग से कुल 10,01,741 डॉलर के एहतियात लिए। पीटीआई को अमेरिका की 2 एलएलसी कंपनी से 25,25,500 डॉलर मिले। कनाडा कॉर्पोरेशन से 2,79,822 डॉलर, यूके पब्लिक लिमिटेड कंपनी से 7,92,265 बरतानवी पाउंड मुंतकिल हुए। पीटीआई कनाडा से 35,81,186 पाकिस्तानी रुपए के एहतियात भी वसूल किए। पीटीआई ने ऑस्ट्रेलियाई कंपनी डिनपिक प्राइवेट लिमिटेड, अनवर ब्रदर्स, जैन कॉटन और यंग स्पोर्ट्स से भी फंडिंग वसूल की। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पीटीआई पर ममनुआ फंडिंग का इल्जाम साबित होने के बाद हुकूमत ने आइंदा की कानूनी हिकमत अमली पर गौर शुरू कर दिया है। वजारत कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद हुकूमत के पास 3 ऑप्शन हो सकते हैं। वो 3 ऑप्शन क्या है, इस बारे हमें आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे बहजाद सलीमी। बताइएगा बहजाद। पीटीआई पर ममनुआ फंडिंग का इल्जाम साबित हुआ, जिसके बाद हुकूमत ने आइंदा की कानूनी हिकमत अमली पर गौर शुरू कर दिया है। वजारत कानून मुमकिना कानूनी ऑप्शंस के हवाले से वजीर आजम को रिपोर्ट पेश करेगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद हुकूमत के पास 3 ऑप्शन हो सकते हैं। ये 3 ऑप्शन क्या होंगे, इस बारे में अपने नुमाइंदे से भी जानने की कोशिश करेंगे। ताहम जो मालूमात सामने आ रही हैं उनके मुताबिक हुकूमत ने कानूनी हिकमत अमली पर फौरी तौर पर गौर शुरू कर दिया है। ज़राए के मुताबिक वजारत कानून मुमकिना कानूनी ऑप्शंस के हवाले से वजीर आजम को रिपोर्ट करेगी। बहजाद सलीमी हमारे साथ मौजूद है। बहजाद, क्या 3 ऑप्शन हो सकते हैं ये? जी, पीटीआई पर ममनुआ फंडिंग का इल्जाम साबित होने के बाद हुकूमत ने आइंदा की कानूनी हिकमत अमली पर गौर शुरू कर दिया है और ज़राए ने बताया है कि वजारत कानून मुमकिना कानूनी ऑप्शंस के हवाले से वजीर आजम को रिपोर्ट पेश करेगी और वजारत कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद हुकूमत के पास 3 मुमकिना ऑप्शन हो सकते हैं। पहला ऑप्शन पीटीआई पर पाबंदी आयद करने के लिए हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना हो सकता है। दूसरा ऑप्शन तहरीक इंसाफ को फॉरेन एडेड। बहजाद, आपसे इस बारे में मजीद तफसीलात भी लेंगे। अपने नाजरीन को अहम खबर से आगाह करेंगे। पाक फौज के लापता हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है। ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाक फौज का हेलीकॉप्टर लापता हो गया था, जिसका मलबा अब मिल गया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। आईएसपीआर के मुताबिक पाक फौज के लापता हेलीकॉप्टर का मलबा ढूंढने के लिए तलाश जारी थी। लापता हेलीकॉप्टर के हवाले से भी तलाश जारी थी। पाक फौज के
لاپتہ ہیلی کاپٹر کا ملبہ مل گیا. اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں. کل رات سے اب تک اس ہیلی کاپٹر کی تلاش جاری تھی جو کہ اب مل چکا ہے. اس کا ملبہ ملا ہے. وزیر اعظم اور آرمی چیف دعا گو تھے کہ اس میں سوار تمام افراد محفوظ رہیں، لیکن فی الحال جو ابتدائی طور پر معلومات سامنے آ رہی ہیں، آرمی ایویشن کے لاپتہ ہیلی کاپٹر مل گیا. پاک فوج، سول انتظامیہ اور ایف سی بھی سرچ آپریشن میں مصروف تھی. اور آپ کو بتائیں تمام کے تمام جو 6 افراد اس ہیلی کاپٹر میں تھے وہ شہید ہو گئے ہیں. اہم خبر اور افسوسناک خبر بھی ہے، لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی سمیت تمام 6 افراد اس ہیلی کاپٹر میں سوار شہید ہو چکے ہیں. میجر جنرل امجد حنیف ستی سمیت 1 بریگیڈیئر، 2 میجرز اور نائک بھی سوار تھے. اور یہ ہیلی کاپٹر گزشتہ روز فلڈ آپریشن کا ریلیف کا جائزہ لیتے ہوئے چوپر کا رابطہ کنٹرول روم سے منقطع ہوا تھا. ہمارے نمائندے سردار حمید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. سردار حمید، مزید کیا بتایا آئی ایس پی آر کی جانب سے؟ اس حوالے سے آئی ایس پی آر نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے اس میں جو ہیلی کاپٹر پاک آرمی کا جو سول ایویشن کا وہ اس میں جو سوار تھے، بالخصوص کور کمانڈر جو کوئٹہ ہیں وہ اس میں سوار تھے اور 6 دیگر آفیسر تھے. اس میں لسویلا سے یہ جو ہے جب اس میں اڑان بھری تھی اور اس کے بعد کراچی کی طرف جاتے ہوئے یہ لاپتہ ہوا تھا. اس میں ابھی جو تازہ ترین جو آئی ایس پی آر نے جاری کیا اس کے مطابق اس میں کور کمانڈر کوئٹہ جو تھے لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی جو ہے انہوں نے وہ شہید ہوئے ہیں اس میں، اور یہ کریش ہوا. اور اس کے نتیجے میں جو 6 مزید آفیسر تھے وہ تمام کے تمام جو ہے وہ اس میں ان کی شہادت ہوئی ہے. اور انیشیل جو اس حوالے سے سامنے آئی ہے رپورٹ، اس کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ جو خراب موسمی صورتحال تھی اس کے باعث سے حادثہ پیش آیا. اور دیگر جو مزید ڈیٹیلز ہیں اس حوالے سے وہ بھی جلد شیئر کر دی جائیں گی. آئی ایس پی آر کا یہ کہنا ہے. تو افسوسناک خبر یہ ہے کہ یہ جو گزشتہ روز آرمی ایویشن کا جو ہیلی کاپٹر جو بلوچستان کے اندر جو اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے اور وہاں پہ جو متاثرین ہیں سیلاب سے ان کو جو فوری طور پر جو امداد مہیا کی جا رہی تھی اور پاک فوج کی نگرانی میں وہاں پہ آپریشن جاری تھا، ریلیف آپریشن، اور اس کی نگرانی جو ہے یہ ہیلی کاپٹر کر رہا تھا جس میں کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی جو کوئٹہ کے کور کمانڈر تھے اور ان کے ہمراہ جو 6 دیگر آفیسر تھے وہ اس جہاز میں سوار تھے. اور لسبیلا سے جیسے ہی اس نے اڑان بھری تو یہ لاپتہ ہو گیا تھا اور اس کا رابطہ منقطع ہوا، جس کے بعد رات بھر یہ آپریشن سرچ آپریشن ہیلی کاپٹر کی تلاش کے لیے جاری رہا، جو کہ اب بتایا گیا ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے کہ یہ اس کی جو وہاں پہ جہاں پہ یہ گرا اور اس کی جو وہاں پہ ملبہ تھا وہ بھی اب اس تک رسائی ہو چکی ہے اور وہ مل چکا ہے. اور ریلیف آپریشن کے دوران جو ہے یہ گر کر جو ہے وہ تباہ ہوا ہے. اور اس حوالے سے جو اطلاعات آئی ہیں، جو افسوسناک اطلاعات ہیں، جو وہ پاک فوج کے جو کور کمانڈر تھے کوئٹہ کے لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی وہ اس میں شہید ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو 6 دیگر آفیسر تھے انہوں نے بھی جو ہے وہ اس میں شہادت پائی ہے. اور افسوسناک یہ واقعہ گزشتہ رات پیش آیا تھا جو کہ ہیلی کاپٹر جو تھا وہ امدادی سرگرمیوں میں جو ہے اس کی نگرانی کر رہا تھا. اور اس میں جو لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی وہ براہ راست جو ہے وہ پورے علاقے کی لسبیلا سمیت جتنے بھی علاقے جو اس وقت زیر آب تھے یا سیلاب کی زد میں تھے وہاں پہ وہ براہ راست خود 6 دیگر آفیسر کے ساتھ نگرانی کر رہے تھے اس ریلیف آپریشن کی. اور اس دوران یہ افسوسناک سانحہ جو ہے وہ پیش آیا اور جہاز جیسے ہی لسبیلا سے کراچی کی جانب گیا تو راستے میں یہ لاپتہ ہوا تھا، اس کا رابطہ منقطع ہوا تھا. تو اب آئی ایس پی آر کا یہ کہنا ہے کہ یہ مل چکا ہے اس کا ملبہ. اور جو لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی ہیں جو کوئٹہ کے کور کمانڈر تھے بدقسمتی سے وہ اور ان کے 6 جو ساتھی آفیسر تھے وہ اس میں شہید ہو چکے ہیں. اور اس کی کنفرمیشن جو ہے آئی ایس پی آر نے باضابطہ طور پر کر دی ہے. اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ مزید ڈیٹیل اس کی آنے باقی ہیں ابھی. تاہم یہ واقعہ جو ہے ابتدائی طور پر خراب موسمی صورتحال کے باعث پیش آیا اور خراب موسم کے باعث یہ جو ہے لینڈ اس میں یہ انسیڈنٹ پیش آیا اور اس کے نتیجے میں یہ تباہ ہوا. اور تباہ ہونے کے بعد جو ہے وہ انتہائی قیمتی جانی نقصان جو ہے اس میں ہوا ہے. جو کہ پاک فوج کے کور کمانڈر تھے کوئٹہ کے وہ اس میں شہید ہوئے ہیں اور ان کے 6 ساتھی افسر جو تھے وہ بھی انہوں نے بھی جو ہے اس مشکل صورتحال کے ملک میں سب تھی اس کے ساتھ نمبر کا دماغ ہوتے ہوئے جو ہے وہ شہادت جو ہے اس شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے ہیں. اور اس افسوسناک خبر کے حوالے سے جو ہے گزشتہ رات سے کئی خبریں سامنے آ رہی تھیں. تاہم آئی ایس پی آر کی جانب سے باضابطہ طور پر ابھی اس کی
تصدیق ہو چکی ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی جو کور کمانڈر کوئٹہ تھے وہ اور ان کے 6 ساتھی آفیسر جو ہے وہ اس لینڈ کریش کے دوران جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، اور اب وہاں سے ملبہ اور جو وہاں جہاز کا تھا ہیلی کاپٹر کا وہ وہاں سے اس میں بھی تحقیقات جو کرنی ہے وہ بھی کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے وہ تمام امدادی ٹیمیں جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ گئی تھیں، اور جس کے بعد اب ابتدائی طور پر جو اطلاعات سامنے آئی ہیں اس وہ خراب موسمی صورتحال کی وجہ سے جو ہے یہ واقعہ پیش آیا اور جہاز کریش ہوا ہے، اور مزید ڈیٹیل اس حوالے سے تحقیقات اعلیٰ سطح پر جاری ہیں تاکہ اس کا مزید تحقیقات ہو کہ اتنا قیمتی جانی نقصان جو ہے اس جہاز میں ہوا، جو کہ اس وقت ملک میں جو صورتحال کی اصلاح کی اور اس میں امدادی سرگرمیوں میں جو ہے یہ افسر جو ہے وہ براہ راست نگرانی کر رہے تھے اور مختلف مقامات پر جو جہاز لینڈ بھی کرتا رہا، جس کے بعد نصب اللہ سے جو آخری اطلاعات تھی وہاں سے بھی اس میں اڑان بھری تھی کراچی کے لیے جو راستے میں لاپتہ ہوا تھا۔ اور اب سردار حمید آپ سے بھی اس بارے میں تفصیلات لیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائر نادر میر صاحب نے۔ نادر میر صاحب، جسد خاکی تمام جو شہداء ہیں وہ مل گئے ہیں، یہ آرمی ایویشن کا لاپتہ ہیلی کاپٹر اب مل چکا ہے اور تمام کے تمام افراد اس میں شہید ہو گئے ہیں۔ آرمی ایویشن کے لاپتہ ہیلی کاپٹر کی تلاش بدستور جاری ہے۔ پاک فوج، سول انتظامیہ اور یہ ہیلی کاپٹر کا جو ملبہ ہے وہ مل چکا ہے، جس میں کور کمانڈر صدر کمان لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی، ڈی جی کوسٹ گارڈ میجر جنرل حنیف ستی، ایک بریگیڈیئر، 2 میجر اور ایک نائک سوار تھے، جو تمام 6 افراد ہیں یہ شہید ہو گئے ہیں۔ ICR کے مطابق کور کمانڈر کوئٹہ بھی اس حادثے میں شہید ہو گئے ہیں۔ یہ فلڈ ریلیف آپریشن جاری تھا بلوچستان میں پاک فوج کی جانب سے، جب سے بارشوں اور طوفانی سے وہاں پر ریلیف کا کام کیا جا رہا ہے، ریلیف آپریشن کیے جا رہے ہیں، اور کور کمانڈر کوئٹہ فلڈ ریلیف آپریشن کا جائزہ لینے کے لیے جائزہ لے رہے تھے۔ اس دوران چوپر کا رابطہ کنٹرول روم سے منقطع ہو گیا تھا۔ اب اس کا ملبہ تقریباً 15 گھنٹے کے بعد اس لاپتہ ہیلی کاپٹر کا ملبہ مل گیا ہے، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے ICR کی جانب سے تمام 6 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ کور کمانڈر صدرن کمان لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی، ڈی جی کوسٹ گارڈ میجر جنرل حنیف ستی، ایک بریگیڈیئر، 2 میجر اور ایک نائک اس ہیلی کاپٹر میں سوار تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے مسلسل رابطہ کیا جا رہا تھا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے، اور اس ہیلی کاپٹر کی تلاش کے حوالے سے مسلسل باخبر تھے وزیر اعظم بھی اور آرمی چیف بھی۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا کہ سیلاب زدگان کی مدد کرنے والے خدمت کی اعلیٰ مثال بن کر سامنے آئے ہیں۔ یہ ہے وہ جذبہ جو ملک کی حقیقی طاقت ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز ایک بہترین پروفیشنل اور اچھے انسان تھے، اور یہ دعا کی جا رہی تھی کہ تمام لوگ بحفاظت ہوں، لیکن بدقسمتی سے تمام لوگوں نے فلڈ ریلیف آپریشن کا جائزہ لیتے ہوئے یہ جو حادثہ ہوا، اور اس حادثے کے بارے میں جو ابتدائی رپورٹ بتائی جا رہی ہے ICR کی جانب سے وہ خراب موسم بتائی جا رہی ہے۔ خراب موسم کے باعث ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آیا، اور اس کے بعد میں ہیلی کاپٹر پہلے تو لاپتہ ہوا، کنٹرول ٹاور سے اس کا رابطہ منقطع ہوا، اس کے بعد میں اب ہیلی کاپٹر کا ملبہ بھی مل گیا ہے۔ لسبیلا کے قریب لاپتہ ہونے والے پاک فوج کے آرمی ایویشن کے لاپتہ ہیلی کاپٹر کا ملبہ مل گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کوسٹ گارڈ، ڈی جی کوسٹ گارڈ میجر جنرل حنیف ستی، اور اس کے علاوہ جو بریگیڈیئر اس میں شامل تھے، 2 میجر بھی تھے، ایک نائک بھی سوار تھا۔ یہ ہیلی کاپٹر گزشتہ روز فلڈ آپریشن کا جائزہ لیتے ہوئے چوپر کا رابطہ کنٹرول روم سے منقطع ہوا تھا۔ آپ نیوز 1 کی اسکرین پر شہداء کی تصاویر بھی دیکھ سکتے ہیں، جن میں کور کمانڈر صدرن کمان لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی، ڈی جی کوسٹ گارڈ میجر جنرل حنیف ستی بھی شامل ہیں۔ سردار حمید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں بات کریں۔ سردار بتائیے گا، جسد خاکی آبائی علاقوں میں پہنچا دیے جانے کا انتظام کر دیا گیا شہداء کے؟ اس حوالے سے جو یہ انتہائی افسوسناک جو آرمی ایویشن کا ہیلی کاپٹر تھا اس کو حادثہ پیش آیا، جو ریلیف سرگرمی میں کی نگرانی کر رہا تھا، اور اس میں لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی جو کور کمانڈر کوئٹہ ہیں وہ اس میں سوار تھے، اور اس میں ان کے ہمراہ جو ہے 6 مزید افسر تھے جن کے نام بھی اب مکمل طور پر سامنے آ چکے ہیں۔ اس میں ڈائریکٹر جنرل پاکستان کوسٹ گارڈ بریگیڈیئر میجر جنرل امجد حنیف تھے، اور جو اس کے ساتھ ساتھ ان کے علاوہ کمانڈر انجینئرنگ 12 کور بریگیڈیئر محمد خالد اس میں تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ میجر شہید احمد جو پائلٹ تھے، اس کے ساتھ میجر محمد طلع جو تھے وہ کو پائلٹ تھے اس میں، اور اس کریو کے جو دیگر افراد تھے
ان میں سردار حمید صاحب آپ سے بات کریں گے. دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائر نادر میر صاحب نے ہمیں جوائن کیا. نادر میر صاحب، ملبہ مل گیا، تمام لوگ ہی اس میں لاپتہ ہیں. پاک فوج کی جانب سے ایک بار پھر سے جو وطن کی دفاع کے لیے، اس کے علاوہ جو فلڈ ریلیف آپریشن تھا، عوام کی حفاظت کے لیے مزید قربانیاں دی گئی ہیں. بہت ہی افسوسناک خبر ہے. پوری قوم دعا کر رہی تھی ان کی سیف ریٹرن اور ریکوری کے لیے. اب جو لیٹسٹ رپورٹس ہیں اس کا ہیلی کاپٹر کا ملبہ ملا ہے اور تمام لوگوں کی شہادت کا پتہ لگا ہے، اور یہ پاکستان کے لیے شہید ہوئے ہیں. اور یہ بہادر سینئر افسر بھی اور باقی افسر بھی اور سپاہی بھی جو پاکستانی بلوچستان کے لوگ اور سندھ کے لوگ سیلاب میں ہیں، ان کی مدد کے لیے اور ان کو سیلاب سے بچانے کے لیے ڈائریکٹ آپریشن کر رہے تھے. تو پاکستان آرمی لیڈ فرام دی فرنٹ، اور انہوں نے شہادت پاکستان کے لیے اور لوگوں کے لیے دی ہے، اور پوری قوم ان کے لیے دعا گو ہے. اور اس وقت ساری قوم ان کے ساتھ ہے. کل سے آپ کو پتہ ہے پورا ایک ریکوری آپریشن چل رہا تھا ان کو ڈھونڈنے کے لیے، سرچ کا، اور لیکن بارش اور طوفان اندھیرے کی وجہ سے تفصیل نہیں پتہ لگ رہی تھی. تو اب کنفرم ہوا ہے، تو یہ رپورٹ آ گئی ہے، اور ان کے لیے تمام اللہ مغفرت کرے، تمام قوم ان کے ساتھ ہے. یہ ہیروز ہیں پاکستان کے. نادر میر صاحب نیوز ون سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ انتہائی افسوس کا مقام ہے، لیکن قوم کے لیے فخر کی بھی بات ہے. آپ کا بہت شکریہ. یہ ثابت ہے اس فیصلے کی روح سے کہ انہوں نے فورن نیشنل سے اور کمپنی سے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ فنڈ جو ہے نا وہ لیے ہیں. اچھا، اب آ جائیں آگے. سیکشن جو 2002 کا لا تھا اس میں 15 ہے، اور جو نیا ہمارا لا اس وقت 2017 اس میں سیکشن 212 213 ہے. یہ ویسے یہ کروں کہ آپ بھی ان کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا. اور ڈبو صاحب اور جو ان کے باقی لوگ جو ہے، خاص طور پہ مجھے علی ظفر صاحب کے اوپر بڑی حیرانگی ہے کہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، قانون جانتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ بھی اس وقت جو ہے وہ آج صبح کی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جن کو جو ہے وہ قانون کی نظر میں جن کی کوئی ویلیو نہیں. وہاں پہ یہ ہے کہ ویئر دا فیڈرل گورنمنٹ از سیٹسفائڈ دیٹ اے پولیٹیکل پارٹی از اے فارن ایڈڈ پارٹی، یعنی اگر اب اس کے آگے کہتے ہیں کہ جی وہ الیکشن کمیشن نے تو کہا ہی کچھ نہیں ہے. یہ الیکشن کمیشن کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے جو فیکچول پوزیشن ہے، جو اس نے ایویڈنس جو ہے وہ ریکارڈ کی، جو اس نے جو ہے وہ پروو کیا، انکوائری کی، اور اس کے اوپر مختلف کمیٹیز بنی، ان کمیٹی کی رپورٹس وہاں پہ موجود ہیں. اور یہ کتنا لمبا عرصہ، یعنی انہوں نے 8 سال جو ہے وہ 8 سال میں انہوں نے اپنے بھی جو ہے وہ مختلف حربے استعمال کیے کہ اس کو لمبا کیا جائے. لیکن اس دوران جو ورکنگ ہوئی ہے، جو ایویڈنس ریکارڈ ہوئی ہے، جو انکوائریز ہوئی ہیں، تو وہ کافی ٹائم کنزیومنگ کے بعد جو ہے وہ انہوں نے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جو ہے وہ ریکارڈ کی ہیں. اور وہ ساری چیزیں ریکارڈ ہونے کے بعد اور ریکارڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں. تو اس میں جو ہے کہ فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ یہ ثابت ہو چکے ہیں، اور اس کی پوری ایویڈنس جو ہے وہ اس جو ہے وہ کیس میں موجود ہے. اور جو پہلا لا ہے اس میں یہ ہے کہ ویئر دا فیڈرل گورنمنٹ از سیٹسفائڈ دیٹ اے پولیٹیکل پارٹی از اے فورن ایڈڈ پارٹی. جو نیا ہے لا 2017 کو، اس میں سیکشن 212 ہے، resolution of a political party where the federal government is satisfied on the basis of a reference from the commission or information received from any other source that a political party is a foreign aided political party or has been formed or is operating in a manner prejudicial to the sovereignty or integrity of Pakistan or is indulging in terrorism, the government shall. اب یہاں پہ لفظ شیل ہے کہ ایک پارٹی جو فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے، یا وہ پاکستان کی ساورینٹی اور انٹیگریٹی کے خلاف کام کر رہی ہے، یا وہ ٹیررزم کے میں جو ہے وہ ملوث ہے. یہ اور کا لفظ ہے. ایدر فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی یا
وہ پاکستان کی ساورینٹی اور انٹیگریٹی کے خلاف کام کر رہی ہے یا پھر وہ ٹیررزم کے خلاف کام کر رہی ہے. دی گورنمنٹ شیل بائی اے نوٹیفیکیشن ان دی آفیشیل گزٹ میک سچ ڈیکلیریشن, اور یہ 15 دن میں جو ہے وہ ڈیکلیریشن کرنی ہے, اور وہ ڈیکلیریشن جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ داخل کی جائے گی, where the Supreme Court uphold the declaration made against the political party under subsection 1, such political party shall stand dissolved forthwith. تو یہ جو ہے یہ قانونی صورتحال ہے. اب اس میں جو ہے یہ انفارمیشن جس کے اوپر گورنمنٹ نے ایکٹ کرنا ہے, اور گورنمنٹ نے ایکٹ کرنا کو اس کی ثوابدید نہیں ہے. قانون میں لفظ جو ہے وہ شیل ہے, اور گورنمنٹ کی سیٹسفیکشن جو ہے وہ اس فیصلے کو پڑھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس فیصلے کو پڑھے گا اس کی عام انڈیویجول کی بھی سیٹسفیکشن, بلکہ ان کی اپنی بھی سیٹسفیکشن جو ہے وہ صبح کی ہوئی ہے. اب یہ ویسے ہی اوپر سے جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں, سیٹسفیکشن ان کی بھی ہو گئی ہے کہ یہ جو ہے یہ ایک ایسی پارٹی ہے جس پارٹی نے خیرات کے نام پہ, دکھی انسانیت کے نام پہ پیسے اکٹھے کیے, ملک کے اندر سے بھی باہر سے بھی, اور ان پیسوں کو جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ سیاسی مقاصد کے لیے اور ایسے مقاصد کے لیے جو اس ملک میں افراتفری اور فساد پھیلانے کے لیے تھے. اور یہ فتنہ خان نے یہ ساری کارروائیاں جو ہے یہ اس ملک کا امن تباہ کرنے کے لیے, اس ملک کی سیاست کو تباہ کرنے کے لیے جو ہے یہ انجام دی. اور یہ سارا پیسہ جو ہے اس نے جو ہے وہ غیر ملکیوں سے, فورن نیشنل سے, جس میں ہمارے دشمن ملک کے لوگ بھی موجود ہیں, ان سے جو ہے یہ اس نے اکٹھا کیا, اور اس ملک میں افراتفری اور سیاست میں ایک ایسی تلخی, ایک ایسا بغض, ایک ایسی نفرت جو ہے اس نے جو ہے وہ بونے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے, بلکہ اس کوشش میں جو ہے یہ لگا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ کوئی سیاستدان کا کام ہے جو یہ کہے کہ میں ملک دشمنوں کے ساتھ جو ہے وہ بات کر سکتا ہوں؟ جن لوگوں نے ہمارے اے پی ایس میں بچوں کو شہید کیا ان کے ساتھ میں بات کر سکتا ہوں, میں جو ہے وہ دشمن ممالک کے ساتھ جو ہے بات کر سکتا ہوں, لیکن میں اپنے مخالف جو ہے وہ سیاستدانوں کے خلاف یا اپوزیشن کے ساتھ جو ہے وہ میں ان کے ساتھ جو ہے وہ بات نہیں کر سکتا. یہ کس بات کا اشارہ کرتی ہے یہ چیز؟ یہ بات اس چیز کا اشارہ کرتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ کسی طور پہ اس ملک میں نہ امن چاہتا ہے اور نہ یہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں جمہوریت جو ہے وہ آگے بڑھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ گورنمنٹ کا بھی امتحان ہے, اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس امتحان میں انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ سرخرو ہوگی, اور اس کا ضمیر جو ہے وہ پوری طرح سے سیٹسفائیڈ ہے. اور ان چیزوں کے اوپر جن چیزوں کو کنکلوڈ کیا ہے الیکشن کمیشن نے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدلیہ کا بھی جو ہے وہ امتحان ہے کہ ایک طرف آپ اس بات کے اوپر جو ہے کہ اپنے بیٹے سے تنخواہ لینی تھی, لی نہیں ہے, لیکن یہ ریسیویبل جو ہے وہ ایسٹ جو ہے وہ سمجھا جائے گا, اور ڈکلیئر نہیں کیا تو اس لیے جو ہے وہ ساری زندگی لینا ہے. اب یہاں پہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ کون سی ڈکلیریشن جو ہے وہ نہیں ہوئی, کون سی چیز جو ہے وہ کنسیل ہوئی ہے. یعنی یہ ہے چوری, یہ ہے ڈکیٹی, یہ ہے وہ عمل کہ جس عمل کی بنیاد کے اوپر جو ہے اس آدمی کو جو ہے وہ ساری ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ نااہل ہونا چاہیے فار لائف, کیونکہ اس کا وہ عمل جو ہے وہ اس قوم کے اور اس ملک کے جو ہے وہ خلاف ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدلیہ کا بھی امتحان ہے, پوری قوم جو ہے وہ اس بات کو دیکھ رہی ہے, اس بات کو دیکھے گی, اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں یہ معاملات جو ہیں یہ آگے جو ہے وہ آگے بڑھیں گے, آگے جو ہے وہ ان اکارڈنس ود لا اور کانسٹیٹیوشن جو ہے ان کو آگے بڑھایا جائے گا. جی طاہر صاحب. بہت شکریہ رانا صاحب. ایک تو بڑی تکلیف دہ اور دکھ بھری خبر رانا صاحب نے اس پہ بات کی, ہم سب کی فیلنگز بالکل ایک جیسی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, اور اللہ تعالیٰ اس ملک کے ان بہادر بیٹوں کی قربانی کے صدقے اس ملک کے لیے آسانیاں پیدا کرے. ہماری دعا ہے کہ بلوچستان میں مصیبت اور آفت کی اس گھڑی میں گھرے ہوئے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے. اور وزیر اعظم صاحب پہلے 2 دن سے بھی وہی تھے,
کل پھر وہاں پہ جا رہے ہیں اور ہماری تمام تر توانائیاں اپنے ان بہن بھائیوں بچوں بچیوں کے لیے جو اس تکلیف کا سامنا کر رہے ہیں۔ رانا صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کر دی۔ دیکھیے یہ جو فورن فنڈنگ انہوں نے بتا دیا کہ یہ فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹیز کو کیوں قانون میں منع کیا گیا۔ یہ آئین پاکستان ایسا کہتا ہے۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 17 کے تحت پولیٹیکل پارٹیز بنانا، فارم کرنا اور سیاست میں حصہ لینا آپ کا جمہوری حق ہے، جسے کہ فنڈامنٹل رائٹ کے طور پہ فریمرز آف کانسٹیٹیوشن نے قبول کیا، اور اس حق کو بہت دفعہ اعلیٰ عدالتوں نے اس کی تشریح کی اور انہوں نے کہا کہ یہ حق جو ہے کسی سے چھینا نہیں جا سکتا۔ لیکن اسی آرٹیکل 17 کے کلاس 3 میں لکھ دیا گیا کہ پولیٹیکل پارٹی ضرور فارم کریں، ان اکارڈنس ود لا کریں، اور ایک بات کی تاکید کی گئی کہ اس کے جو آمدن ہیں اس کے ذرائع آپ نے قانون کے مطابق بیان کرنے ہیں۔ اسی وجہ سے ہر پولیٹیکل پارٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ رجسٹرڈ ہوتی ہے۔ انہوں نے ہر مالی سال کے اختتام کے اوپر فائنینشیل ایئر کے انہوں نے حساب دینا ہوتا ہے کہ ان کی آمدن کتنی، اخراجات کتنے، اور آمدن کے سورسز، کیونکہ آئین کہتا ہے کہ شیئر ڈسکلوز سورسز آف اٹس انکم۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس حوالے سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے 8 سال پہ جو قوم کی نظریں جمی ہوئی تھیں ایک مقدمے کے اوپر، اور جس فیصلے کو مؤخر کرنے کے لیے 9 وکیل تبدیل کیے گئے، سینکڑوں ایڈجرنمنٹس لی گئی، سینکڑوں دفعہ الیکشن کمیشن پہ حملے کیے گئے، ان پہ چڑھائی کی گئی، پھر ریٹن معافی مانگ کے اس سے جان چھڑوائی گئی، اور ابھی 4 دن سے مجھے دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے موقر ترین جمہوری اداروں کو اپنی چوری چھپانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی سے لوگوں کے ہاتھ کھڑے کروائے گئے اور الیکشن کمیشن کے سربراہ کے خلاف قراردادیں منظور کروائی گئی، حالانکہ شاید انہیں یہ پتہ بھی نہ ہو کہ اس مکروہ منصوبے کے پیچھے اصل کیا راز ہے جس کی وجہ سے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کے دونوں موقر ممبران اور ان کے سربراہ جو کہ اس کیس کو پچھلے کئی سالوں سے سن رہے تھے، جناب دورانی صاحب، جناب جتوئی صاحب اور جناب راجہ سلطان سکندر صاحب، انہوں نے بالکل آئین اور قانون کے مطابق یہ رپورٹ قوم کے سامنے رکھ دی ہے۔ یہی ان کا مینڈیٹ تھا۔ رپورٹ آپ نے دیکھ لی، رانا صاحب نے بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اس میں اس کے 3 حصے ہیں، جس میں انہوں نے وہ چیزیں کہ جو قانون کے تحت پروٹیکٹڈ تھی ان کو ایک سائڈ پہ کر دیا، جو بیرونی فنڈنگ ہوئی ہے اور جو قانون سے متصادم ہے اس کا ذکر کر دیا گیا پیراگراف 50 میں تفصیل کے ساتھ۔ جو غیر ملکی شہری اور ایسے شہری خاص طور پہ جو کہ ڈیول نیشنلز نہیں ہیں، جو پاکستانی اور بیرون ملک، ایک بات آئی صبح کہ جی وہ ڈیول نیشنلز تو نہیں، جی نہیں وہ فورن نیشنلز نہیں ہیں، قانون اس کی تخصیص نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی شہریت جو ہے امریکن ہے، جن کا اوریجن بھارتی ہے، جن کا اوریجن اسرائیلی ہے، شہریت یو کے کی ہے، شہریت امریکہ کی ہے، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ ایک اور بات جو الیکشن کمیشن نے کی کہ 5 کنزیکٹیو سال جس میں کہ یہ انڈر اسکروٹنی تھے، اسکروٹنی کے عمل کا 5 سال 2008 سے لے کے 2012-13 تک، ان 5 سالوں میں جو ہر سال ڈیکلریشن جمع کروایا، آرٹیکل 17(3) آف دی کانسٹیٹیوشن کے تابع اور قانون کے تابع عمران خان صاحب نے سربراہ پارٹی کے طور پہ اس ڈیکلریشن کو انہوں نے ان ایکوریٹ کہا، مس لیڈنگ کہا، کنسیلڈ کہا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ نہ صرف اس وقت جھوٹ بولا گیا بلکہ ہیئرنگ کے دوران بھی پی ٹی آئی پاکستان کے ریپرزنٹیٹیوز نے ریکارڈ چھپانے کی، اکاؤنٹس چھپانے کی، اکاؤنٹ سے لا تعلقی کا اظہار کیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے نہ صرف غیر قانونی عمل ہے بلکہ یہ بہت غیر اخلاقی حرکت ہے۔ وہ آدمی جس کی ساری سیاست کا دار و مدار چور ڈاکو، رسیدیں نکالو، منی ٹریل دو، اس بیانیے پہ اوپر قائم ہو، بیرونی سازشوں پہ قائم ہو اور کہا جائے کہ آپ نے بیرونی امداد سے حکومت کرنا چاہتے ہیں، بھائی آپ کا تو پرچہ آؤٹ ہو گیا، آپ کو تو پاکستان کے ایک آئینی ادارے نے یہ آپ کے ڈکری جاری کر دی، فیصلہ صادر کر دیا کہ آپ کی رسیدیں جو ہیں وہ آپ کے خلاف ہیں، آپ کی منی ٹریل جو ہے وہ آپ کے بیانیے کے خلاف ہے، آپ کا جو بیانیہ بیرونی امداد نہ لینے کا اور بیرونی طاقتوں کو سیاست میں نہ لانے کا ہے، اس کو رد تو آپ نے 83 کروڑ روپیہ ان سے لے کے اس بیانیے کو رد کر دیا، تو آپ کو تو سیاست میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ جواز اگر آپ بنائیں گے بھی تو آئین پاکستان اور پاکستان کا قانون اب آپ کو سیاست میں رہنے کے لیے کوئی جواز فراہم نہیں کرے گا، کوئی اجازت نہیں دے گا۔ جیسے کہ وزیر داخلہ نے فرمایا لا اس میں بڑا کلیئر ہے اور آج کا لا نہیں ہے، ہم نے
عمران خان نیازی کے لیے یہ قانون سازی نہیں کی. یہ قانون سازی دو مختلف ادوار میں ہوئی. یہ 2002 کا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ہے اور ایون اس سے پہلے کے قانون میں بھی اسی طرح تھا. یہ 1973 کا آئین ہے جو سب سے مقدس ڈاکومنٹ ہے, پاکستان کی بقا اور سلامتی کی ضمانت ہے. اور یہ 2017 کا وہ پولیٹیکل پارٹیز کے قانون کو ڈیل کرنے والا الیکشن ایکٹ 2017 ہے جس میں اس وقت کی اسمبلی میں موجود تمام سیاسی جماعتیں بشمول پاکستان تحریک انصاف نے شرکت کی. شیخ رشید صاحب اس کمیٹی کے ایک سیٹ کے ساتھ ممبر تھے. یہ کمیٹی آف ہول تھی جنہوں نے یہ قانون بنائے. اب قانون کی منشا یہ ہے کہ یا تو آپ خود نکل جائیں اس سارے دھارے میں سے اور قوم سے معافی مانگے, یا پھر آپ کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. قانون بڑا سیدھا ہے. ایک لفظ اس رپورٹ میں لکھا ہوا ایگزامن کیا جائے گا ریلیونٹ کوارٹرز کے اوپر, منسٹری آف پارلیمنٹری افیئرز میں, منسٹری آف لا اینڈ جسٹس میں, منسٹری آف انٹیریئر میں, اور بریفنگ تیار کر کے وفاقی حکومت کے پاس جب یہ معاملہ آئے گا, یہ انشاءاللہ العزیز قوم دیکھے گی کہ کوئی سیاسی مخاصمت اور مخالفت کی بات نہیں ہے. کہتے ہیں کہ لا شیل ٹیک اٹس اون کورس, قانون کو اپنا رستہ لینا چاہیے. قانون اپنا رستہ لے گا. جو آئین میں اور آئین کے تابع بنائی گئی قانون سازی میں لکھا ہے کہ اگر فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے تو اس کا پھر نتیجہ یہ ہوگا, اس کی فیٹ یہ ہوگی کہ اس کو وفاقی حکومت نوٹیفائی کرے گی کہ یہ ایز سچ فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے, اور اس کا ریفرنس جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے بھیجا جائے گا. یہ معاملہ پہلے بھی ایک دفعہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے گیا جب حنیف عباسی صاحب ایک پٹیشن لے کے گئے کہ عمران خان صادق اور امین نہیں ہے, عمران خان کے پاس منی ٹریل نہیں ہے, عمران خان نے کروڑوں روپے کی فنڈ ریزنگ کر کے اپنی سیاست چمکائی ہے. ہسپتال کے نام پہ لیے گئے فنڈز کو سیاسی جماعتوں کی, اپنی سیاسی جماعت کی تشہیر کے لیے, نوجوانوں کے ذہن تبدیل کرنے کے لیے, ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے, بیرونی ایجنڈا اور بیانیہ مسلط کرنے کے لیے انہوں نے استعمال کیا ہے. تو سپریم کورٹ نے بالکل قانون کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ یہ جاب ہماری نہیں ہے, یہ کام الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے. انہوں نے حوالے دیے صفحہ 235 سے 40 تک. انہوں نے کہا کہ یہ سارا معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان دیکھے گا. قانون اس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 ہے, اس کے شک نمبر 1, شک نمبر 2, شک 3 اور 6 کے تحت اس طرح سے یہ پروسیجرز ہوں گے. اور پھر انہوں نے نئے قانون کے تحت کہا کہ 2017 میں بھی یہ چیزیں ڈالی گئی ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ایک تفصیلی رپورٹ آئے گی اور اس رپورٹ کے بعد وفاقی حکومت یہ طے کرے گی کہ اس پارٹی پہ پابندی اور اس کے سربراہ پہ پابندی لگنی چاہیے کہ نہیں, اس کے اراکین اسمبلی کو ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے کہ نہیں, اور اس کے بعد سپریم کورٹ یہ معاملہ سنے گی. تو ہم پری ایمپٹ نہیں کرنا چاہتے, ہم وہ کام نہیں کرنا چاہتے جو ڈیو کورس میں بعد میں ہونا ہے. تو آج آپ نے دیکھ لیا, قوم نے دیکھ لیا کہ قانون نے اپنا رستہ دیا. الیکشن کمیشن نے بڑے تحمل, تدبر کے ساتھ, صبر کے ساتھ ان کی پروسیڈنگ سنی, ان کی مرضی کی ان کو تاریخیں دی, ان کے مرضی کے اوقات طے کیے, اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹس ان کو کئی ماہ پہلے دے دی, اور آج ڈیلیبریٹ کرنے کے بعد یہ ایک ویل تھاٹ آف فیکچوئل فیکٹس کے اوپر بیسڈ, اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور فورن بینکس کی رپورٹس کے اوپر بیسڈ, قومی اداروں کی رپورٹس کے اوپر بیسڈ یہ جو آج انہوں نے ڈیکلریشن دیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم نے عمران خان صاحب کی سیاست کا اصل چہرہ دیکھ لیا ہے. بہت شکریہ. اور ایک منٹ اور دیکھیں, یہ معاملہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ خود ہی الزام لگا کے, خود ہی جھوٹا کیس بنا کے, اپنے کسی ٹوڈی شہزاد اکبر سے پریس کانفرنس کروا کے لوگوں کو چور ڈاکو. آج ایک آئینی ادارے نے جو ہے وہ اسے چور ڈکلیئر کیا ہے, اسے جعل ساز ڈکلیئر کیا اور اسے جھوٹا ڈکلیئر کیا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی شرم, ویسے ہے تو نہیں, لیکن اسے کوئی شرم ہے تو اسے چاہیے کہ آج وہ اپنے ان الفاظ سے معافی مانگے لوگوں سے جن کے خلاف وہ اس قسم کی ہرزہ سرائی کرتا رہا ہے, اور خود جو ہے وہ مستعفی ہو. جی وہ صرف فارن فنڈنگ اور کیونکہ قانون میں ہے فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی, وہ ان الفاظ سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا کے تو وہ چلاکی کرنا چاہتے ہیں.
اب یہ فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی جس طرح سے یہ سیکشن 212 میں ہے، یہ آپ پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر یہ فیصلہ پڑھیں کہ آیا اس میں یہ فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ثابت ہوتی یا نہیں ہوتی. وہ 34 لوگ کون ہیں؟ وہ فارن نیشنل ہے یا نہیں ہے؟ وہ 351 کمپنیز کون ہیں؟ وہ فورن کمپنیز ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ فورن ایڈڈ پارٹی پولیٹیکل پارٹی اور فورن فنڈنگ اس میں جو ہے نا وہ کھیل رہے ہیں. اور اب تک کوئی انہوں نے یہ نہیں کہا، کسی جو فیکچول پوزیشن جو اس فیصلے میں دی گئی ہے ایک بات کے بارے میں نہیں انہوں نے کہا کہ جی یہ بات غلط ہے، یہ حقائق کے برعکس ہے، دیکھیں ہمارے پاس یہ ثبوت ہے، ہمارے پاس یہ چیز ہے، یہ بات اس طرح سے نہیں ہے، کوئی ایک بات. اور اگر بات اب تک کی ہے تو صرف یہ کی ہے کہ وہ دیکھیں جی وہ جو ڈکلیریشن ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، ایسے ہی جی وہ آڈیٹر نے وکیل نے جو ہے وہ جہاں پہ کہا تو وہ جو ہے وہ انہوں نے سائن کر دیے، اور وہ سائن کر دیے تو اس لیے جناب وہ جو انہیں کیا آپ کو پتہ ہی انہیں کیا، کبھی کوئی اس طرح سے اگنورینس آف لا جو ہے دیٹ از نو ایکسکیوز، کبھی اس طرح سے بھی کوئی کسی کی معافی ہو سکتی ہے. جی یہ دیکھیے یہ پیرا 50 جو آج کی رپورٹ ہے، پیرا 50 پیج 65 پہ پوری تفصیل کے ساتھ 10 مختلف ہیڈز کے اندر الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ یہ وہ ساری فنڈنگ ہے جو کہ اس کیس کے حوالے سے ریلیونٹ ہے اور یہ فورن سورسز سے آئی ہے، جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے. اور ناؤ پی ٹی آئی از فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی. رانا صاحب جی عرض یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن نے عمران خان پر لاحق کی ہے؟ نمبر 1. دوسرا، الیکشن کمیشن نے یہ کہہ دیا ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، کیا وہ بچہ لڑکا ہے لڑکی ہے یا دوسرا؟ اس کا فیصلہ وزارت داخلہ کے انٹیریئر منسٹر ایک ریفرنس کے ذریعے کب اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے سپریم کورٹ کو بھیجیں گے؟ جی دیکھیں بچہ پیدا ہو گیا نا، یہ تو آپ نے فرما دی ہے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو گیا تو اب اس کا نام بھی رکھا جائے گا اور اس کی جو ہے وہ صنف کا بھی جو ہے نا اس کا بھی جو ہے نا وہ تعین ہو جائے گا. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہی یہ ہے کہ وہ فیکٹس کی بنیاد پہ ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ رپورٹ دے. اس نے وہ رپورٹ جو ہے وہ فیکٹس فگرز اپنا ایویڈنس کی بنیاد پہ دے دی ہے کہ یہ فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے، یہ آدمی جھوٹا ہے، اس نے کنسیلمنٹ کی ہے، اس نے جو ہے وہ رانگ ڈکلیریشن کی ہے. یہ ساری چیزیں انہوں نے جو ہے وہ ثابت کی ہیں. کوئی تقریباً یعنی 5 ایسی چیزیں ہیں کہ جو انہوں نے اس نے آئین کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی ہے، اس نے فلاں قانون کو جو ہے وہ توڑا ہے، فلاں جگہ پہ یہ ناکام رہا ہے، یہ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ ایز پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ پوری نہیں کر سکا، اس نے فیکٹس کو جو ہے وہ کنسیل کیا ہے، چھپایا ہے. اب یہ انہوں نے رپورٹ دے دی. اب اس رپورٹ کے اوپر گورنمنٹ نے جو ہے وہ خود کو سیٹسفائی کرنا ہے اور آفٹر سیٹسفیکشن جو ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ریفرنس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جائے. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں.